अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राव शुएब अहमद खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत अवामी कायद इमरान खान को गिरफ्तार करने वालों का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अगर कोशिश की गई तो पाकिस्तान की गैबर आवाम को ठाठे मारता हुआ समंदर इस्लामाबाद में उमड़ आएगा। महंगाई का इशू बनाकर अवाम को गुमराह करने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहले अवाम पर पेट्रोल बम गिराया, अब बिजली बम गिराने की तैयारी। वो इन ख्यालात का इजहार राव शुएब अहमद खान ने अपने दफ्तर में सहाफ़ी कालम निगार से बात करते हुए किया। कहा कि 1 जुलाई से बिजली की कीमत में 8 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। ज़राए वज़रात तवानाई के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा बुनियादी टैरिफ कीमत में किया जाएगा। इजाफे का फैसला 10 बिजली तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्त पर नेपरा के फैसलों के बाद होगा। ज़राए ने बताया कि नेपरा 10 बिजली तकसीम कार कंपनियों की रेवेन्यू ज़रूरियात की दरख्वास्त पर समाअतें मुकम्मल कर चुकी हैं। रवां हफ्ते इन दरख्वास्तों पर नेपरा की तरफ से फैसले मतवक्का हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म की तलाश के लिए इश्तिहार लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी मार्च में रियासती तशद्दुद के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा तक का लिहाज नहीं किया गया। रुख करते हैं कंबर का। डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA सरदार अहमद खान चांडियो और बरहान खान चांडियो यारो देरो के समाजी रहनुमा हाजी अब्दुल जब्बार तोनिया की रहायशगाह पे पहुंच गए, जबकि उनके साथ रईस कलीमुल्लाह तोनिया, सईद इमरान अली शाह, अयाज चांडियो, असीस खासकेली, रईस मंसूर पंवर, नवाब खान तोनिया और दूसरे लोग शामिल थे। इस मौके पर सरदार खान चांडियो और बरहान खान चांडियो ने बात करते हुए कहा कि हाजी अब्दुल जब्बार तोनिया हमारा बड़ा भाई है, इसके साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं और हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। मजीद ये कि हाजी अब्दुल जब्बार तोनिया ने हमें यकीन दहानी करवाई कि हम पीपल्स पार्टी की हमायत करेंगे। हम आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। हमने अपने इलाके में बहुत तरक्याती काम करवाए। कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हर जगह कामयाब होगी। हमारे उम्मीदवार से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकेंगे, सिर्फ तीर पे तीर चलाएगा। एक और खबर है हरूनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक चोलिस्तान को मुश्किल की घड़ी में तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। चोलिस्तान को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए हातिफ वेलफेयर सोसाइटी के इमदादी कैंप का सिलसिला जारी। हातिफ वेलफेयर सोसाइटी हरूनाबाद की जानिब से चोलिस्तान में किला मीरगढ़ के करीब लगाए गए फ्री मेडिकल और तामी राशन कैंप के मौके पर कैंप के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद अतीक चौधरी, मिर्जा मोहम्मद अमीन, अमजद नवाज चौधरी फरमान गुज्जर चौधरी, मोहम्मद सईद विर्क और मलिक मोहम्मद रियाज खिलजी ने कहा कि मुसीबत ज़दा चोलिस्तानियों की मदद हमारा इखलाकी और दीनी फरीज़ा है। हातिफ वेलफेयर सोसाइटी के कारकुन वतन अजीज में किसी भी नागहानी सूरत हाल में अहम वतनों की अमली मदद को अपनी जिंदगियों का मिशन समझते हैं। हातफीन ने मुल्क में आए ज़लज़ले और सैलाब के अफसोसनाक मौके पर भी मुतासरीन को उनकी दहलीज पर इमदाद पहुँचाने का एहसास रखते हैं। जैनब अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बाबर रज़ाक, डॉक्टर हसनात और लेडी डॉक्टर एमन ने क्वालिफाइड स्टाफ के हमरा सैकड़ों चोलिस्तानी खवातीन और मर्दों का तिब्बी मुआयना किया, उन्हें मुफ्त अद्वियात फ्राहम की, जबकि हातफीन ने 300 से ज़ायद चोलिस्तानियों की राशन, आटा, वाटर कैन और मिनरल वाटर फ्राहम किया। इस मौके पर चोलिस्तानी अवाम ने हातिफ वेलफेयर सोसाइटी का बेहद शुक्रिया अदा किया। कहा कि हरूनाबाद से पहली दफ़ा ये तंजीम आई है जिसने हमारी अमली मदद की। इससे कबल कोई सरकारी गैर सरकारी तंजीम ने हमारी मदद नहीं की। हुकूमत वक्त से भी अपील की है कि हमें तालीम और तिबी सहूलियात फ्राहम की जाएँ। मैं एक चोलिस्तानी बुजुर्ग के पास बैठा हूँ। क्या नाम है बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ? बाबा जी का नाम है नूर हसन। इन्होंने ये एक बोतल रखी हुई है, ये आजकल इसके लिए बहुत कीमती है और इन्होंने देखा होगा कि ये एक जो गोला की खाली बोतल है, इसके ऊपर गुलाब चढ़ाया हुआ है और ये कह रहे हैं कि ये मेरा आजकल सबसे कीमती असासा है क्योंकि पानी यहाँ नायाब हुआ है। बाबा जी हरूनाबाद तो इतों सोसाइटी वाले लोग आए ने, इन्होंने तुहानू कोई शय दी होई? दसो की दिता है? दवाइयां दी हैं, डॉक्टर ने चेक भी किया है, ये तुहानू राशन भी दे रहे ने, ये तुहानू पानी दे कैन भी दे के जाणगे, ये तुहानू रोटी पकाने वास्ते आटा शाटा भी दे के जाणगे। तुसीं की कहंदे हो इन्हां वास्ते? अच्छा बाबा जी कहंदे ने जी असीं सोसाइटी वाले दोस्तां वास्ते बड़ी राजी हाँ, अल्लाह ताला इन्हां दा आना इत्थे कबूल फरमावे। बाबा जी कहते ने अल्लाह ताला इन्हों अजर अजीम अता फरमावे। इन्होंने नेकी का काम किया है। बताता चलूँ कि मैं तकरीबन चोलिस्तान के वस्त में बैठा हूँ। यहाँ इंसानियत सिसक रही है, यहाँ के लिए पानी की कमी है, यहाँ के जो बच्चे हैं
یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بالکل، یہ پڑھ نہیں سکتے، اسکولوں میں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو پانی بھی دستیاب نہیں ہے، ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ میں چولستان کے توسط سے، خاطہ ویلفیئر سوسائٹی ہارون آباد کے توسط سے حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ چولستان میں اپنے نمائندوں کو بھیجیں جو صرف کاغذی کارروائی نہ کریں، وہ زمینی حقائق کے مطابق ان لوگوں کی امداد کریں اور ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے ان کی بھرپور امداد کی جائے۔ رخ کرتے ہیں ماناوالا کا۔ کالر کے مطابق ماناوالا روڈ چندر کوٹ نہر پل سے نوجوان نے نہر میں چھلانگ لگائی اور ڈوب گیا۔ ریسکیو 1112 کا غوطہ خور عملہ وہاں پر پہنچا اور واٹر ریسکیو سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ میڈیا کوارڈینیٹر علی اکبر نے کہا کہ تاحال ابھی تک ڈوبنے والے شخص کا کوئی پتہ نہیں چل سکا اور نہ ہی اس کے ورثہ کا پتہ چل سکا۔ 1112 نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ آپریشن جاری رکھا ہے، جلد ہی ڈوبنے والے کو ڈھونڈ لیا جائے گا۔ اور ادھر میلسی میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے، شہری غیر ضروری طور پر بجلی کے استعمال سے گریز کریں۔ ایکسین میلسی ڈویژن انجینئر شاہد نذیر کی چارج سنبھالنے کے بعد صدر پریس کلب کی قیادت میں ملنے والی صحافیوں کے وفد سے گفتگو۔ عوام میں شعور آگاہی میڈیا کے بغیر ناممکن ہے، موجودہ صورتحال کے دوران بجلی کم سے کم استعمال کی جائے، یہ بات ایکسین میپکو ڈویژن میلسی انجینئر شاہد نذیر نے صدر پریس کلب میلسی سید عزیز اللہ شاہ طاہر کی قیادت میں سینئر صحافیوں کے وفد سے ملاقات کے دوران کیا۔ کہا کہ میلسی پریس کلب رجسٹرڈ میلسی کے صحافیوں نے ہمیشہ وابٹا کے مسائل کے حل اور لوگوں میں آگاہی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ صدر پریس کلب سید عزیز اللہ شاہ طاہر نے کہا کہ ہم نے عوام کے مسائل کو ہمیشہ اجاگر کیا اور اداروں میں بہتر کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے وابٹا کے حوالے سے میلسی کے شہریوں کے لیے مسائل کی نشاندہی کی وفد میں میلسی پریس کلب کے جنرل سیکرٹری سید نوید الحسن قطبی، چیئرمین احتساب کمیٹی محمد اسلم خان یوسف زئی اور انفارمیشن سیکرٹری صادق علی مرزا شامل تھے۔ ایک اور خبر ہے میلسی سے۔ تمباکو نوشی کے باعث ہر سال لاکھوں افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ینگ مین سوسائٹی اور کولیشن فار ٹبیکو کنٹرول کے زیر اہتمام انسداد سگریٹ کے عالمی دن کے موقع پر سیمینار۔ ہر سال 1200 سے 1500 نئے سگریٹ پینے والوں کا اضافہ ہو رہا ہے، جو لمحہ فکریہ ہے۔ اسکول کالجز میں طلبہ طالبات میں آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ بات ینگ مین سوسائٹی کے چیئرمین میلسی پریس کلب کے جنرل سیکرٹری پروفیسر سید نوید الحسن قطبی نے سٹارز اکیڈمی میلسی کے طلبہ سے عالمی دن انسداد سگریٹ نوشی کے موقع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کہا کہ تمباکو کی مصنوعات کی تیاری میں 600 بلین درخت اور 22,000 بلین ٹن پانی سگریٹ بنانے میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ 84,000 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج ہوا۔ پروفیسر سید علی قرار نے کہا کہ سگریٹ سے کینسر، ٹی بی، دمہ جیسی مہلک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سیمینار سے صادق علی مرزا محمد احمد نے بھی خطاب کیا۔ ایک اور خبر ہے ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات میں جیالوں کی کامیابی عوام کا بھٹوازم پر اعتماد ہے۔ سابق صدر زرداری کے بلوچستان پیکج کے نتائج سامنے آئیں گے۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی حاجی ملک شہاب الدین، پاکستان پیپلز پارٹی ہارون آباد کے صدر حاجی ملک شہاب الدین نے بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے نامزد امیدواران کی کامیابی اور پنجاب کابینہ میں پیپلز پارٹی کے نامزد وزراء کے شمولیت پر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، بلوچستان کے صوبائی علاقوں، تنظیموں اور کامیاب ہونے والے نمائندوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ بلدیاتی انتخابات پیپلز پارٹی کے چاروں صوبوں کی زنجیر ہونے کے دعوے کا ثبوت ہیں۔ کہا کہ عوام کو آزادی اور خود مختاری سے اظہار رائے کا موقع ملا تو جیالوں کی کامیابی سامنے آ گئی۔ بلوچستان کی علاقائی سیاسی صورتحال اور سرداری نظام کی موجودگی میں پیپلز پارٹی جیسی قوم سیاسی جماعت کی کامیابی اس بات کی گماس ہے کہ بلوچستان کی گیبر عوام کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وہ قومی سیاسی دھارے میں رہتے ہوئے علاقائی اور قومی ترقی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رخ کرتے ہیں فاضل پور کا۔ شوکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق پولیس امن و امان قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ۔ آئے روز چوری ڈکیتی کی وارداتیں معمول کا حصہ بن چکی ہیں۔ سر سید پبلک اسکول کی پبلک بیک سائڈ پر دن دہاڑے چوری کی وارداتوں کو کتوں نے ناکام بنا دیا۔ سر سید پبلک اسکول کی بیک سائڈ پر شہری وقاص بلال نے مال مویشی باندھ رکھے تھے، جن کے 10 بجے نامعلوم افراد نے شہری وقاص بلال کے مال مویشی کو چرانے کی کوشش کی۔ اہل علاقے نے کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے ناکام بنا دیا۔ کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے اہل علاقہ نے ملزمان کا تعاقب کیا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ اہل علاقے کے تعاقب کی وجہ سے ملزمان اپنا سی ڈی موٹر سائیکل ویرانے میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ موٹر سائیکل پر پولیس کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے، جس کی رجسٹریشن عبدالستار کے نام سے ہوئی۔
اہل علاقہ نے 15 پر کال کر کے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر موٹر سائیکل کو اپنی تحویل میں لے لیا اور مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جنگ میں سینئر وائس چیئرمین جنگ ڈویژن بناؤ تحریک حاجی سرور جاوید اوڈ، مرکزی صدر جنگ ڈویژن بناؤ تحریک رائے انصر صدیقی کی ڈپٹی کمشنر جنگ احمد کمال مان سے ان کے آفس میں ملاقات، چارج سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ ملاقات میں جنگ کے مسائل بالخصوص جنگ کے روڈ سے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان کی مرمتی، ضلع بھر میں جاری خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے، جنگ میں تمام بنیادی مرکز صحت پر زچہ بچہ کی مکمل سہولیات فراہم کرنے سمیت دیگر اہم ایشوز پر گفتگو ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر جنگ کی طرف سے جلد مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ اس موقع پر تحصیل صدر شورکوٹ مظہر اقبال جنجوا، تحصیل نائب صدر احمد پور سیال انور خان بلوچ، صدر یوتھ ونگ جنید جاوید موجود تھے۔ کاموں کی سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے راہزنی اور موٹر سائیکل چور گرفتار کر لیے۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق کاموں کی سٹی پولیس نے ایک اور کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کے قبضے سے 2 لاکھ روپے سے زائد نقدی، 7 عدد موٹر سائیکل اور 2 عدد 30 بور پسٹل برآمد کر لیے۔ سی پی او کیپٹن سعید حماد عابد کے احکامات کو نظر میں رکھتے ہوئے ڈی ایس پی کاموکی کے زیر نگرانی تھانہ سٹی پولیس کے ایس ایچ او لقمان گوندل اور ان کی پوری ٹیم نے ان کے انتہا کوششوں سے ملزمان کو ٹریس کرنے کے بعد ریڈ کر کے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ سی پی او کیپٹن سعید حماد عابد نے تھانہ سٹی پولیس کے ایس ایچ او لقمان گوندل اور ان کی پوری ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے نقد انعامات دینے کا اعلان کیا۔ اور ادھر ایس ایس پی آپریشن ملتان حسام بن اقبال کی نگرانی میں پولیس تھانہ دہلی گیٹ نے منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کے دوران منشیات کے 3 بڑے ڈیلرز کو گرفتار کر لیا۔ منشیات فروشوں سے کروڑوں روپے مالیت کی 8 کلو گرام ہیروئن برآمد کی گئی، مقدمہ درج کر لیا۔ ایس ایس پی آپریشن ملتان حسام بن اقبال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گرفتار منشیات فروش ایک منظم ٹیم نیٹ ورک کے ذریعے شہر میں منشیات سپلائی کرتے تھے۔ ایس ایس پی آپریشن ملتان نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلی گیٹ پولیس میں پچھلے 24 گھنٹوں میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے اندر 3 بڑے ڈیلرز کو گرفتار کیا، جن سے 8 کلو ہیروئن برآمد ہوئی۔ احمد نامی منشیات فروش سے 4 کلو ہیروئن برآمد ہوئی۔ مسوان چوک کے اندر ہونڈا سٹی کار کو روکا گیا تو اس تلاشی لینے پہ برآمد ہوئی۔ ساجد خان عرف بلّہ جو کہ نوشہرہ کا رہائشی ہے، یہ پیدل آ رہا تھا۔ احمد آباد میں اس سے 2 کلو ہیروئن برآمد ہوئی۔ محمد اقبال دلی گیٹ چوک میں مسجد کے درمیان چیکنگ کرتے ہوئے اس سے بھی 2 کلو ہیروئن برآمد ہوئی۔ یہ ملتان کے لحاظ سے بہت بڑی ریکوری ہے، اور اس سے کیونکہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اب ہم مین جو ہے بڑے سپلائر ان کے اوپر خاص توجہ دے رہے ہیں، چھوٹوں کے خلاف تو کام کر ہی رہے ہیں، تو اس سے ان کا نیٹ ورک مزید کمزور ہونے میں مدد ملے گی۔ ان تینوں کو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ ان تینوں کا آپس میں کوئی تعلقات ہے یا نہیں ہے، اس کا فورینزک سی ڈی آر اور آپس میں موبائل فون سے چیک کریں گے، کیونکہ ایک ہی دن پائے جانے سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ان تینوں کا آپس میں تعلق ہو یا نیٹ ورک کا حصہ ہو، کوئی سپلائر ہو، کوئی مڈ سپلائر ہو، کوئی بائر ہو، تو اس کے اوپر ہم ابھی ریسرچ کر رہے ہیں۔ باقی جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں۔ خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ضلعی صدر خرم منور منچ نے کہا کہ نواز لیگ نے پنجاب میں آئین و قانون کی دھجیاں بکھیر دیں، جمہوری پارلیمانی روایات و اقتدار کا جنازہ نکال دیا۔ حمزہ شہباز کے پاس خود کو وزیر اعلیٰ قرار دینے کا کوئی جواز نہیں۔ چودھری پرویز الہی پنجاب کی عوام کی آواز اور حقیقی مسیحا و ترجمان ہیں، جو پنجاب اسمبلی کے اکثریتی ارکان کی حمایت رکھتے ہیں۔ جلد وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گے، جس کے بعد ملک میں ترقی خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا۔ کہا کہ امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈوریاں جو بائیڈن اور مفرور نواز شریف کے ہاتھوں میں ہیں، پاکستان کی داخلی خود مختاری اور پاکستانیوں کی خودداری نواز لیگ کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ گئی۔ پاکستان کے مقدر اور مستقبل کا فیصلہ نیب زدگان نہیں بلکہ عوام کے حقیقی منتخب نمائندے کریں گے۔ موجودہ اتحادی حکومت کا کوئی فیصلہ عوام کے لیے قابل قبول نہیں۔ عوام نے انہیں ماضی میں بھی مسترد کیا اور آج بھی ان سے بیزار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ سیکرٹری گڈ گورننس خان عبدالمناف خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ قومی خزانے کو نقب لگانے والے نیب زدگان آج نیب کے تفتیشی تحقیقی طریقہ کار کو اثر نو مرتب کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔
آج ملک غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے. کرپٹ حکمرانوں کو ملک و قوم کی نہیں فقط اپنی کرپشن چھپانے اور احتساب سے چھٹکارے کی فکر ہے، جس کی خاطر نیب سمیت تمام اداروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستانی قوم کوئی ایسا اقدام قبول نہیں کرے گی جس سے کرپٹ عناصر کے احتساب سے بچنے کی راہ ہموار ہوتی ہو. امپورٹڈ حکومت کے پیٹرول بم نے مہنگائی کو آگ بھڑکا دی جو مزدور محنت کش طبقے کو نگل رہی ہے. معاشرے کا ہر طبقہ امپورٹڈ حکومت سے بیزار اور فوری نجات کی دہائی دے رہا ہے. ملک میں سیاسی استحکام کا واحد آپشن فوری اور شفاف الیکشن ہے. انتخابات کے لیے قومی چوروں کی اصلاحات ناقابل قبول ہیں. قوم نے انہیں اقتدار اور اصلاحات کا مینڈیٹ نہیں دیا. پی ٹی آئی کی جمہوری حکومت پر شب و خون مار کر اقتدار پر مسلط ہونے والے چل دیوان اقتدار سے باہر ہوں گے. قوم انہیں مزید برداشت کرنے کو ہرگز تیار نہیں. انصاف ویلفیئر ونگ کے سابق سٹی صدر میاں افضال حیدر نے کہا کہ پاکستانی عوام نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو حاصل عوامی پذیرائی ان کی عوامی دوست اور حب الوطنی کا صلہ ہے. قوم نے عمران خان کے فوری عام انتخابات کے مطالبے کی تائید کرتے ہوئے پاکستان میں عام انتخابات کا نکارا جبکہ ووٹ کی پرچی سے احتساب کا بغل بجا دیا. موجودہ اتحادی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے جسے ایوان اقتدار سے نکال کر ہی دم لیں گے. اس بار خود دار کپتان کی پرجوش قیادت میں پی ٹی آئی اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں سے واضح برتری کے ساتھ کامیاب ہوگی. کپتان اور تبدیلی کا راستہ روکنا نیب کو مطلوب قومی چوروں کے بس کی بات نہیں. کہا کہ انتقامی سیاست اور کردار کشی شریف خاندان کا ٹریڈ مارک ہے. اداروں کو دباؤ میں لا کر من مرضی کے فیصلے لینے کی سوچ نواز لیگ قیادت نے کبھی ترک نہیں کی، مگر اب قوم ان کی کسی مذموم کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی. آصف علی زرداری کی سیاست مسلم لیگ نون کو بند گلی میں لے آئی ہے. وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے شہباز شریف کی عجلت نے شریف خاندان کا سیاسی مستقبل طریق کر دیا. معروف سماجی شخصیت محمد اقبال شاکر نے کہا کہ بھارت مکار اور بزدل دشمن ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی غیر مستحکم کرنے کی سازش. بھارت خطے میں اپنی بالادستی کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے کی خاطر ہر کوشش کر چکا ہے اور ناکامیوں کے باوجود اس نے اپنی مذموم سازشیں اور پاکستان کے خلاف مہم جوئی بندی نہیں کی، جس سے بھارتی حکمرانوں کے پاکستان مخالف عزائم واضح ہوتے ہیں. یہ وقت ملک میں سیاسی اختلافات کو ہوا دینے کا نہیں بلکہ اتحاد و یگانگت کے فروغ دینے اور ملکی مفادات کی خاطر مشترکہ کردار ادا کرنے کا ہے. سیاسی جماعتوں کی قیادت مل بیٹھ کر ملکی معاشی ترقی کی راہ ہموار کرنے کے لیے مربوط لائحہ عمل مرتب کرے، کیونکہ معاشی طور پر کمزور ممالک کے دفاع کو ہمیشہ خطرات لاحق رہتے ہیں اور دشمن قوتیں انہیں آسانی سے نشانہ بنا لیتی ہیں. مزید یہ کہ سیاسی قائدین ملکی معاشی حالات کا ادارک کریں اور معاشی ترقی کی خاطر اپنا بھرپور مشترکہ کردار ادا کریں. شیخوپورہ سے ایڈیشنل سیشن جج شیخوپورہ مسز فرزانہ شہزاد خان نے حبس پہ جا کی دائرہ درخواست پٹیشن پر کارروائی کرتے ہوئے 2 نابالغان بچیوں کو شوہر سے لے کر درخواست گزار ماں کے حوالے کر دیا. درخواست گزار فرزانہ شاہد نے عدالت میں موقف اختیار کر رکھا تھا کہ سائلہ کی شادی سال 2012 میں شکیل احمد سے ہوئی تھی، جس میں سے اس کی 2 بیٹیاں زاریاب شکیل اور نایاب شکیل پیدا ہوئی. تاہم کچھ عرصہ قبل گھریلو جھگڑے کی بنا پر سائلہ کے شوہر نے سائلہ کو ہمراہ نابالغان مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا. سائلہ کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہو گئی اور بعد ازاں نابالغان کی خرچہ نفقہ سے بچنے کے لیے 2 یوم قبل شکیل احمد نے سائلہ کے گھر آ کر مار پیٹ کر کے نابالغان کو ساتھ لے کر فرار ہو گیا. بچوں کو زبردستی اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے. عدالت سے استدعا ہے کہ بچوں کو ماں کے حوالے کیا جائے، جس پر عدالت نے نابالغان سے استفسار کیا کہ آپ والدین میں سے کس کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، جس پر نابالغان نے والدہ کے ساتھ جانے کا بیان ریکارڈ کروایا. جس پر سائلہ نے عدالت سے استدعا کی کہ مجھے میرے شوہر کی طرف سے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں جان کا خطرہ ہے، تحفظ فراہم کیا جائے. جس پر ایڈیشنل سیشن جج نے سیکیورٹی انچارج کو حکم جاری کیا کہ سائلہ کو نابالغان سمیت بحفاظت گھر پہنچایا جائے اور فیصلے میں تحریر کیا گیا کہ والد اگر چاہے تو نابالغان کی کسٹڈی کے لیے گارڈین کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے اور مکمل حقائق جاننے کے بعد ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ کو ہدایت جاری کی گئی ہے. ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے میاں تیمور خالد کا محلہ بستی بلوچاں کا دورہ، علاقہ مکینوں سے ملاقات کی اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. سابق صدر پریس کلب چودھری محمد الیاس گجر، کیپٹن کامران لاشاری، ارشد پرویز دیگر نے ویلکم کیا اور گلیاں پی سی سی سیوریج سے راستہ رک کروانے پر شکریہ ادا کیا. اس موقع پر میاں تیمور خالد کا کہنا تھا کہ میاں خالد محمود کی خصوصی ہدایت پر رہ جانے والے ترقیاتی کاموں کو ازسر نو شروع کروا دیا گیا. تعمیر و ترقی کامیابی کا سفر اسی طرح جاری و ساری رہے گا. ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے سابق صوبائی وزیر میاں خالد محمود نے نواز لیگ کے سابق ضلعی صدر امجد نذیر بٹ
اور سابق ضلعی جنرل سیکرٹری شیخ کاشف عارف سے ملاقات کی. ان سے شیخوپورہ میں ہونے والے ضمن انتخاب سمیت دیگر سیاسی انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر حاجی چودھری محمد زبیر احمد، سیٹھ محمد جمیل چودھری، معظم علی مٹھو گجر چودھری، امجد علی گادھی، حاجی سیٹھ محمد حسین سمیت دیگر بھی موجود تھے. ملاقات میں امجد نذیر بٹ نے کہا کہ ضمن انتخاب میں نواز لیگ کی قیادت جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے. نواز لیگ کسی ایم پی اے یا ایم این اے کی جاگیر نہیں. ہم نے ہمیشہ شخصیات سے بالاتر ہو کر پارٹی مفاد میں فیصلے کیے اور پارٹی قیادت کو بھی کارکنوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اپنے فیصلے کرنا ہوں گے جو کہ مضبوط و مقبول فیصلوں کی بنیاد ہیں. شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے سابق صوبائی وزیر میاں خالد محمود کی خدمات قابل ستائش ہیں. اس موقع پر میاں محمد خالد محمود نے کہا کہ ہم نے عوام کے وسیع تر مفاد کی خاطر پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نواز لیگ کی حکومت کے قیام کے لیے قربانی دی. نواز لیگ کی قیادت نے ضمن انتخابات میں اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا دی. اس وقت ملک و قوم کو متحد رکھنے اور عوامی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے نواز لیگ کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. ہماری سیاست شخصیات کی نہیں بلکہ نظریات کے تابع ہے. انشاءاللہ ضمن انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی جائے گی. ایک اور خبر ہے کاموں کی مین بازار کے سامنے منی مستہ اور ٹرک میں تصادم کا واقعہ پیش آیا. محمد نوید گورایا کی رپورٹ کے مطابق ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے منی مستہ کی ٹرک کو ٹکر ہوئی. عینی شاہدین کے مطابق کاموکی میں مین بازار کے سامنے پیش آنے والا روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا. ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمی ہونے والے شخص کو فرسٹ ایڈ دے کر سول ہسپتال کاموکی منتقل کر دیا. رخ کرتے ہیں پتوکی کا سرائے مغل کے نواحی علاقہ بلوکی میں زمین کے تنازع پر دو گروپوں میں جھگڑے میں ایک گروپ کے 4 افراد زخمی جبکہ دوسرے گروپ کا ایک شخص قتل. جھگڑے میں زخمیوں میں محمد شکیل عمر 41 سال، محمد جمیل عمر 45 سال، دلشاد عمر 41 سال، ابراہیم عمر 22 سال جبکہ دوسرے گروپ کے قاتل ہونے والے محمد مشتاق کی عمر 35 سال. سرائے مغل پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تفتیش کا آغاز کر دی. ایک اور خبر ہے جنگ سے پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی چیئرمین چودھری محمد انور کی جنگ میں ڈویژنل صدر ایڈوکیٹ عمر فاروق چیمہ، ضلعی صدر حاجی مہر نذیر احمد کانما اور سیکرٹری مہر ارشد سلیانہ کی دعوت پر آمد ہوئی. تحصیل وائز باڈیاں تشکیل دی گئیں. پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی چیئرمین چودھری محمد انور جنگ پیلس پہنچنے پر تمام تحصیلوں کے صدر سیکرٹری سمیت کسانوں کی کثیر تعداد نے پرتپاک استقبال کیا. پھولوں کی پتیاں نشاور کیں اور ہار بھی پہنائے گئے. تقریب کے مہمان خصوصی سابقہ ایم پی اے مہر سلطان سکندر بھروانہ، سابقہ ضلعی صدر ایڈوکیٹ مہر حاکم خان سیال، سابقہ صدر بار ایڈوکیٹ سید ضیاء حسین کاظمی، مہر افضال بھروانہ کی شرکت ہوئی. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. مقررین نے خطاب کیا. نو منتخب ضلعی صدر جنگ پاکستان کسان اتحاد مہر نذیر احمد کانوا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جماعت کسانوں کی حقیقی جماعت ہے. میرے کسی بھی کسان بھائی کا مسئلہ ہو مجھے بلا جھجک کہہ سکتے ہیں. چیئرمین چودھری محمد انور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان کے کسانوں کا خادم ہوں. آج تک کسانوں کا سودا نہیں کیا. انشاءاللہ میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے ملاقات کر کے کسانوں کے مسائل حل کروں گا اور ڈی اے پی یوریا کھاد کے کنٹرول ریٹ، بجلی کے نرخ، گنے کی پیمنٹ کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. جو بھی کسان دشمن پالیسیاں ہیں ان کا خاتمہ، کسانوں کے ریلیف پیکج کے بارے میں انشاءاللہ واپسی پر خوشخبری سناؤں گا. خبر ہے شورکوٹ سے صاحبزادہ گروپ اینڈ فرینڈز گروپ کی شان اور جان. صاحبزادہ محمد حبیب سلطان کے دست راست محمد مزمل اور اسلم بھٹی کا کہنا ہے کہ ہمارا جینا مرنا صاحبزادہ گروپ کے ساتھ ہے. ووٹ صاحبزادہ گروپ کے پورے پینل کا ہوگا. رانا شہباز احمد خان صاحبزادہ گروپ کا حصہ ہیں. آئندہ الیکشن میں بھی صاحبزادہ گروپ اینڈ فرینڈز گروپ رانا شہباز احمد خان کی بھرپور سپورٹ کرے گا. محمد مزمل اسلم بھٹی کا کہنا ہے کہ رانا شہباز احمد خان آئندہ الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے. پورا صاحبزادہ گروپ رانا شہباز احمد خان کے ساتھ کھڑا ہے، یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.